बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीडीएम एक दूसरे की विकटें गिराने पर आए हुए हैं। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े अहम रुकन कौमी असम्बली, जिनका ना सिर्फ सियासी हल्का अहबाब है बल्कि पाकिस्तान भर में और पाकिस्तान से बाहर भी उनका एक मजहबी और रूहानी सिलसिला भी है, और उनके लाखों में पैरोकार हैं जो पूरे पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर भी फैले हुए हैं। पीर अमीनुल हसनात ये वज़ीर मुमलकत भी रहे हैं मजहबी अमूर के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में। उन्होंने पीटीआई में शमूलियत इख्तियार की है। इसके अलावा जो पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली नासिर मूसा ज़ई जो है, उन्होंने स्पीकर नेशनल असम्बली को ख़त लिखा है कि वो इस्तीफ़ा नहीं देना चाहते और उनका इस्तीफ़ा वापस किया जाए, क्योंकि वो पहले ही जेयूआई के साथ जो है वो एक वादा कर चुके हैं कि वो नेक्स्ट इलेक्शन जो है वो जेयूआई के या एमएमए के टिकट से इलेक्शन लड़ेंगे, और वो जेयूआई में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। तो इस हवाले से ये सियासी जोड़ तोड़ जो है, ये जो जो इलेक्शन करीब आएंगे उतने ही आपको मज़ीद अरकान कौमी असम्बली PMLN की तरफ से भी टूटते हुए नज़र आएंगे, और पीटीआई के तो पहले ही कुछ मुनहरिफ अरकान 20 से ज़्यादा जो है वो नेशनल असम्बली में मौजूद हैं, जो अगला इलेक्शन PMLN या पीपल्स पार्टी या किसी और जमात के टिकट से लड़ेंगे। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा एक इशू है, जो बहुत से हमें सुनने वाले देखने वाले जो हैं कि वो हमसे सवालात भी पूछ रहे हैं कि अगले 6 माह में पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है, और ख़ास तौर के ऊपर वो अफराद जो पाकिस्तान में बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो काफ़ी पाकिस्तान के हालात से परेशान हैं, जिसकी वजह से उनका ये कहना है कि वो अहम फ़ैसले लेना चाहते हैं लेकिन अहम फ़ैसले नहीं पा रहे। पाकिस्तान से एक बड़ा सरमाया पहले ही पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल हुआ। अभी भी बेशुमार सनतकार, ताजर और जो बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले जिनके पास सरमाया है, वो पाकिस्तान से हट कर कुछ मुतबादिल जो ज़राए हैं या ममालिक हैं या एरियाज़ रीजन हैं, उनकी तलाश में है कि कहाँ पे वो बेहतर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और शिफ्ट हो सकते हैं पाकिस्तान में। यही वजह है कि हमसे मुख्तलिफ सवालात पूछे जाते हैं, हमें मैसेजेस किए जाते हैं। एक्चुअली इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, सियासी जो सूरत हाल है, वो बिल्कुल सामने है। इस वक्त तकरीबन 56% पाकिस्तान की पार्लियामेंट खाली है, उनके इस्तीफ़े मंजूर हो चुके हैं या असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं। हमने पहले भी ये बात की थी, और अगर स्पीकर नेशनल असम्बली जो है वो मज़ीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़ों की मंजूरी के हवाले से अरकान का जायज़ा ले रहे हैं, और गालिब इम्कान यही है कि पीर या मंगल को या नेक्स्ट वीक कौमी असम्बली के इजलास से पहले किसी भी वक्त जो है वो मज़ीद 25-30 अरकान के इस्तीफ़े जो हैं कि वो मंजूर किए जा सकते हैं, और इस तरह से ये कोई 60% जो है ये पार्लियामेंट खाली हो जाएगी। ऐसी सूरत हाल के अंदर इस पार्लियामेंट के फ़ैसले जो है कि वो बड़े इररेलेवेंट या उनकी लीगल जस्टिफिकेशन या कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिफिकेशन जो है कि उसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा। तो यही वजह है कि पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी और बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें या इंतज़ार करें या बाहर चले जाएं। 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर, 2 हफ्तों के अंदर चीज़ें बड़ी वाज़े क्लियर होंगी। एक तो ये कि अगर पाकिस्तान IMF के साथ प्रोग्राम जो है रीनिगोशिएट करता है और चीज़ें तय हो जाती हैं, और पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में दोबारा से इन होता है और अमल दरामद शुरू कर देता है, और IMF जो है पाकिस्तान को वो $2.2 बिलियन दे देता है, तो इसके नतीजे में वर्ल्ड बैंक, ADB और मुमकिन है सऊदी अरब, UAE या चाइना जो है कि वो भी किसी हद तक पाकिस्तान की सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन जिसकी उम्मीद ज़्यादा नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ये ममालिक भी पाकिस्तान से ये कह रहे हैं कि आप सियासी इस्तेहकाम पैदा करें। इसलिए एक थोड़ी सी फॉर टाइम बीइंग जो है कि 2-3 महीने के लिए बजट तक जो है कि बज़ाहिर एक स्टेबिलिटी नज़र आएगी। लेकिन बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि हुकूमत IMF के साथ अगर रीनिगोशिएट करती है और इनको एक पैकेज मिल जाता है और जो मतलूबा रकम है वो पाकिस्तान मुंतकिल हो जाती है, अगर जो उसके नतीजे में एक महंगाई का नया सैलाब आएगा, कीमतें बढ़ सकती हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की, गैस, बिजली की कीमतें पाकिस्तान की हुकूमत पहले ही बढ़ा रही है। इसके साथ साथ डॉलर एक्सचेंज रेट को जो है कि वो मार्केट के ऊपर अगर छोड़ा जाएगा तो वो उसके बारे में कहा जा रहा है कि इमीडिएटली ये 250 रुपये तक जा सकता है, और फिर
گریجولی یہ 265-70 روپے تک جا سکتا ہے. تو اس ساری صورتحال کے اندر ایک اکنامک جو برڈن ہے ایک عام آدمی کے اوپر بھی، پاکستان کی معیشت کے اوپر بھی تو پڑے گا. لیکن ان دی لانگ ٹرم ایک سوال یہ بھی اٹھایا جاتا ہے کہ اب پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے گا. پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے جس طرح سے ایل سیز نہیں کھل رہی اور جس طرح سے ہمارے امپورٹرز کو مشکلات کا سامنا ہے، اس سے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے. لیکن ابھی بھی انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر، انٹرنیشنل ڈونرز کے اندر یا آئی ایف آئیز کے اندر پاکستان ڈیفالٹ کے کیٹیگری میں فال نہیں کرتا. لیکن آئی ایم ایف کے ساتھ جو ایک امید کی جو کرن نظر آ رہی ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ اگلے 2 ہفتوں کے اندر جو ہے چیزیں شاید یہ سیٹلڈ ہو جائیں گی اور آئی ایم ایف کی طرف سے پاکستان کو کچھ پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے، جس کے بعد ایک نسبتاً تھوڑی سی اکنامک اسٹیبلٹی کے انڈیکیٹرز آئیں گے، لیکن وہ شاید لانگ ٹرم نہیں ہوں گے. اصل جو ایشو ہے وہ ہے سارا کا سارا سیاسی معاملات کا، جس کے اوپر بہت سے لوگ پریشان ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اگلے 6 ماہ میں کیا کریں. میرا خیال ہے کہ اس وقت یہ جو پریشانی بزنس کمیونٹی کے حلقوں میں پائی جاتی ہے، یہی پریشانی جو ہے وہ پاکستان کے سول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی پائی جاتی ہے. اور یہی پریشانی ہمیں ایون حکومت کے اپنے اندر جو حلقے سنجیدہ حلقے ہیں ان کے اندر بھی دکھائی دیتی ہے. خواجہ سعد رفیق کا بیان، مفتاح اسماعیل کا بیان تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ حکومت سے الگ ہوئے، لیکن خواجہ سعد رفیق حکومت کے اندر ہے، شاہد خاقان عباسی حکومت کے اندر ہے. ان کے بیانات اس چیز کی انڈیکیشن کر رہے ہیں کہ اس وقت حالات ٹھیک نہیں ہیں. اور حالات شاہد خاقان عباسی نے بڑا واضح طور کے اوپر کوئٹہ میں جو سیمینار ہوا اس میں یہ کہا کہ ہمیں عوام کی جو آواز ہے اس کو سننا چاہیے، اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. تو عوام کی آواز یہی ہے کہ ایک کلیئر مینڈیٹ ہونا چاہیے حکومت کے پاس، اور وہ حکومت جو ہے کہ پاکستان میں 5 سال کے لیے رول کرے. اب 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں جس کی وجہ سے ساری چیزیں بظاہر لگتی ہیں کہ سٹک ہوئی ہیں. ابھی آپ کی 56-60% پارلیمنٹ خالی ہو جائے گی. اس کے بعد جو ہے کہ کراچی کے اندر جماعت اسلامی اور جو پی ٹی آئی ہے وہ میئرشپ کے لیے، ڈپٹی میئرشپ کے لیے ان کا بظاہر نظر آ رہا ہے کہ وہ الائنس ہو گیا، اور اب وہ مشترکہ طور کے اوپر جو ری کاؤنٹنگ کے معاملات ہیں اس کے اوپر بھی، اور پھر کراچی کے معاملات کے اوپر بھی انہوں نے مشترکہ ایک 4 رکنی کمیٹی بنائی ہے جو اس کے اوپر اسٹریٹجی بنائے گی اور اس کے اوپر عمل کرے گی. تو وہ جو ایک تاثر آ رہا تھا کہ شاید جماعت اسلامی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر، کیونکہ پیپلز پارٹی کی صوبے میں گورنمنٹ ہے اور وہ فنڈ نہیں فراہم کرے گی تو پرپز حل نہیں ہوگا، ایک رائے تھی جماعت اسلامی کے اندر بھی ایک یہ رائے تھی. لیکن اب یہ دکھائی دے رہا ہے کہ یہ رائے زیادہ غالب ہے، جس میں نہ صرف کراچی کی شہری حلقوں کے اندر، جماعت اسلامی کے اندر بھی، پی ٹی آئی کے اندر بھی رائے پائی جاتی ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی اتحاد کرنا ہے تو پھر الیکشن میں بہت سے لوگوں نے جماعت اسلامی کو ووٹ صرف اس کو جماعت اسلامی کے نظریاتی کارکن کے طور کے اوپر نہیں، انہوں نے ان کی کچھ کارکردگی دیکھ کر دیا تھا. اور اگر وہ پیپلز پارٹی سے نالا ہیں اور اینٹی پیپلز پارٹی ہیں اور پھر یہ اگر صورتحال دیکھتے ہیں تو شاید وہ اس کے منفی اثرات ہوں گے. اور پھر کے پی کے اندر کیونکہ ابھی نگران وزیر اعلیٰ آ چکے ہیں، انہوں نے حلف اٹھا لیا، اور بڑی خوشگوار حیرت ہے کہ وہاں پر جے یو آئی اور پی ٹی آئی جن کی لیڈرشپ فضل الرحمان صاحب، عمران خان صاحب ایک دوسرے کے اوپر ذاتی حملے کرتے رہے ہیں، لیکن ان کی جو صوبائی قیادت ہے، وزیر اعلیٰ اپوزیشن لیڈر نے مل بیٹھ کر اتفاق رائے کیا. اعظم خان سابق بیوروکریٹ ہیں، انہوں نے کو وزیر اعلیٰ مقرر کیا اور انہوں نے حلف بھی اٹھا لیا. تو یہ ایک پازیٹیو انڈیکیشن ہے، اور یہی انڈیکیشن ہمیں جماعت اسلامی کے حلقوں میں بھی نظر آ رہی ہے کہ وہ بھی کے پی کے اندر اب جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس میں شاید پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر کوئی اگلے الیکشن کے حوالے سے بھی کوئی اسٹریٹجی بنائے، تو اسی لیے وہ کراچی میں بھی اکٹھے ہو رہے ہیں. تو یہ جو ساری تیاریاں اب الیکشن کی ہو چکی ہیں، نون لیگ الیکشن کی تیاریاں کر رہی ہے، مریم نواز صاحبہ کی واپسی کی تیاریاں ہو رہی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت بھی الیکشن میں جانے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ کچھ بنیادی کام کرنا چاہتے ہیں. ایک آئی ایم ایف کا پیکج مل جائے، پھر وہ کچھ ایک ان کی ایک کوشش ہے کہ ایک کچھ ریلیف پیکج عوام کے لیے تیار کیا جا سکے. کچھ پیٹرولیم پرائسز میں یا باقی چیزوں کے اوپر اگر مہنگی ابھی کرنی پڑ رہی ہیں تو ود ان ویکس یا منتھ جو ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ چیزیں طے کر کے پیسے آ جائیں، تو اس کے بعد پھر ایک ریلیف پیکج دے کر تو پھر ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے حوالے کر دیا جائے، وہ پھر اکنامک ریوائول کے لیے کچھ چیزیں اقدامات اٹھائے. اور لیکن ساتھ کچھ حلقوں کی ایک یہ رائے ہے کہ جی کہ یہ ساری صورتحال جو ہے کہ نیکسٹ الیکشن کو کچھ ڈیلے کرنے کے لیے، میرا خیال ہے ڈیلے الیکشن اب اکنامک ایمرجنسی یا وہ چیزیں نظر نہیں آتی ہیں. وہ چیزیں اگر کچھ ہونی ہوتی تو اس طرح سے اب جو معاملات الیکشن کی طرف جا رہے ہیں وہ نہ ہوتے بلکہ کچھ اقدامات کسی اور نوعیت کے ہوتے. تو اس لیے بظاہر یہ دکھائی دے رہا ہے کہ چیزیں الیکشن کی طرف جا رہی ہیں، لیکن ان سے پہلے کچھ بیسک کام کرنے وہ ہو رہے ہیں.
PMLN کی لیڈرشپ کے کیسز، سلمان شہباز اور 16 ارب روپے کی وہ جو منی لانڈرنگ اور وہ جو اکاؤنٹس کا معاملہ تھا، FIA نے کہہ دیا کوئی ثبوت نہیں ہے منی لانڈرنگ کے اور اس کے اندر کرپشن کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، تو اس لیے کیس ختم کر دیا جائے۔ اگر یہ چیزیں کیسز ختم ہو جاتے ہیں تو پھر ایک پرپز یہ حل ہو جاتا ہے۔ نیب کا معاملہ جو ہے وہ اس کے اوپر سوالیہ نشان رہے گا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ کچھ بھی آئے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک بڑا فیصلہ دیا ہے اور جس میں بڑا واضح طور کے اوپر یہ کہا ہے کہ نیب کے کیسز جس انداز میں واپس جا رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ تمام کے تمام ملزمان بری ہو گئے ہیں، یہ مقدمات ختم ہو گئے ہیں، بلکہ نیب کو اس میں تعاون کرنا چاہیے اور ان کو متعلقہ عدالتوں میں بھیجنا چاہیے۔ جو بھی یہ کیسز ہیں اور جو قوانین صوبوں کے ہیں یا مرکز میں ہیں، ان قوانین کے تحت جو بھی متعلقہ عدالتیں ہیں ان کے اندر یہ جانا چاہیے، اینٹی کرپشن کی ہیں یا جو بھی وٹس ایور سسٹم نظام ہے وہاں جانا چاہیے، اور پھر وہ عدالتیں ان کا ٹرائل کریں، یا وہ عدالتیں جو ہے کہ یہ جو اکاؤنٹس فریز ہیں یا پراپرٹی فریز ہیں تو ان کو بھی نیب کو یہ فیصلے تبدیل کرنے کی بجائے عدالتوں میں بھیجیں اور وہ عدالتیں فیصلہ کریں کہ ان کا کیا ہوگا۔ تو اس لیے حکومت کو بھی یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ کیسز جو ہیں کہ یہ مستقل ختم نہیں ہوئے، یہ کہیں نہ کہیں جائیں گے اور وہاں سے دوبارہ کیسز ہوں گے، لیکن ابتدائی طور کے اوپر جو انہوں نے کام ہوم ورک کرنا تھا وہ کیا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ معاملات جو ہیں کہ وہ کیا اعتماد کے ووٹ کے ذریعے ہوتے ہیں، کیا اتحادی حکومت کے اندر سے کچھ اتحادی الگ ہوتے ہیں، اور کیونکہ اس وقت PDM کی گورنمنٹ کی یہ بھی خواہش ہے کہ ان کو کچھ اس قسم کی کک آؤٹ کیا جائے کہ تاکہ وہ سیاسی شہادت کا ایک نعرہ بلند کر سکیں اور ایک بیانیہ بنا سکیں، جس کی کوشش کی جا رہی ہے پچھلے 2-4 دنوں سے کہ وہ ایک ایسا بیانیہ نیریٹو بنائے، ایک دو پھر سے وہ ووٹ کو عزت دو یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنا کے عوام کے اندر جائیں۔ تو اب وہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں اس میں، یہ ساری چیزیں جو ہیں کہ یہ ودن ویک جو ڈیولپمنٹ ہونی ہے اگلے 1-2 ہفتوں کے اندر، ان سے مزید چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کہ اب معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ اور بالخصوص یہ جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہونا ہے، اس سے پہلے PTI کے مزید استعفے منظور ہوتے ہیں نہیں ہوتے، یا PTI کے جو ابھی اس وقت ارکان ہے 40-50 ان کو اپوزیشن لیڈر کا اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین اور پارلیمانی لیڈر ان کا بنایا جاتا ہے نہیں بنایا جاتا ہے، تو اس سے بھی بہت ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ آپ کو ان تمام صورتحال سے اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ فی الحال خالد شمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔